बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में सबाहल खैर प्रोग्राम लेकर हाज़िर है, जो कि हमारा रोज़ाना सुबह 6 बजे प्रोग्राम आता है और 10 मिनट के लिए प्रोग्राम होता है। इसके अंदर हम एक आयत एक हदीस लेते हैं और उसकी मुख्तसर वजाहत करते हैं। तो आज भी हम ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर है, जिसका नाम है सबाहल खैर। गुज़िश्ता हमने कल की नशिस्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ताल्लुक़ से सुना था। आज से हम सूरह फ़ातिहा शुरू कर रहे हैं और सूरह फ़ातिहा की पहली आयत आज लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह फ़ातिहा की पहली आयत है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ की जा रही है, उसकी हम्द बयान की जा रही है। और सूरह फ़ातिहा को हम हर रकात में और हर नमाज में पढ़ते हैं, ख़्वाह वो फ़र्ज़ नमाज हो या वाजिब नमाज हो या नफल नमाज हो, सुन्नत हो, जो भी नमाज हो, कोई भी नमाज और कोई भी रकात सूरह फ़ातिहा के बग़ैर पूरी नहीं होती। हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फ़ातिहा के अलावा कोई नमाज नहीं होती। तो लिहाजा हम हर नमाज और हर रकात की शुरुआत इस आयत से करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए साबित है और तमाम तारीफ़ों का सज़ावार और तमाम तारीफ़ों का हक़दार और तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक़ सिर्फ़ तू है और तू तमाम आलमीन का रब है। रब का माना है ज़रूरत पूरी करने वाला, रब का माना होता है पालने वाला, रब का माना होता है परवरिश करने वाला। देखिए, एक इंसान को या जो भी मखलूक है, उस मखलूक को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत को पूरी करने वाले को रब कहते हैं। देखने के लिए हमको आँख चाहिए, आँख देने वाले को रब कहते हैं। आँख के अंदर देखने की सलाहियत देने वाले को रब कहते हैं। कान देने वाले को रब कहते हैं। फिर कान के अंदर सुनने की सलाहियत देने वाले को रब कहते हैं। ज़बान देने वाले को रब कहते हैं और ज़बान के अंदर बोलने की ताकत देने वाले को रब कहते हैं। गर्ज़ के जिस भी मखलूक की जो भी हाजत है, जो भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के पूरी करने वाले को रब कहते हैं। किसी को देखने की ज़रूरत हो तो उसको दिखाए, किसी को सुनने की ज़रूरत हो तो उसको सुनाए, किसी को बोलने की ज़रूरत हो तो उसको बोलने लगाए, किसी को रोज़ी रोटी की ज़रूरत हो तो उस तक रोज़ी रोटी पहुँचाए, किसी को भूख लगाने की ज़रूरत है, किसी को भूख मिटाने की ज़रूरत है। गर्ज़ के दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला की है, हर मखलूक का अल्लाह तबारक व तआला रब है, यानी हर मखलूक की जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने वाला है। तो ये रब का माना है। ये हम नमाज में अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के सामने ठहर कर अल्लाह के सामने ये इक़रार करते हैं कि ऐ अल्लाह, तू सारे आलमीन का रब है, सारी कायनात का रब है। आलमीन किसको कहते हैं? अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है सब आलमीन है। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिफ़ात है, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के अलावा जो कुछ है वो सारी के सारी मखलूक है और वो सारे के सारे आलमीन है। अल्लाह ताला उन तमाम आलमीन को पालने वाला, परवरिश करने वाला, उनकी ज़रूरत पूरी करने वाला है। जब हम नमाज में ठहर कर ये कहते हैं कि अल्लाह तू सारी कायनात को पालता है, सारी कायनात की ज़रूरत पूरी करता है, सारी कायनात का रब है, तो उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि मेरा भी तो पालने वाला अल्लाह है, मेरी भी तो ज़रूरत पूरी करने वाला अल्लाह है, मेरे बीवी बच्चों की भी तो ज़रूरत पूरी करने वाला अल्लाह है, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर बार के ज़रूरत पूरी करने वाला भी तो अल्लाह है। नमाज में तो हम अल्लाह को रब ज़रूर बोल देते हैं, अल्लाह तू हमारा रब है, बल्कि सारी कायनात का, सारे आलमीन का रब है। लेकिन जब सलाम फेरते हैं तो उस वक्त क्या हमारे दिल में अल्लाह के रब होने का यकीन होता है? हमारा दिल का यकीन इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के रब होने पर नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, उससे जो कुछ तनख्वाह आती है उसकी वजह से मैं पल रहा हूँ, बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, ज़िंदगी गुजर रही है। कोई तिजारत करने वाला है तो उसको अपनी तिजारत पर भरोसा है कि तिजारत कर रहा हूँ जिसकी वजह से रोज़ी रोटी चल रही है, ज़िंदगी गुजर रही है, माश चल रहा है। इसी तरह कोई कारोबार करने वाला है, उसको
کاروبار پر بھروسہ ہے، کوئی دکان چلانے والا ہے اس کو اپنی دکان پر بھروسہ ہے، کوئی تنخواہ لینے والا ہے اس کو اپنی تنخواہ پر بھروسہ ہے، ہر ایک کو الگ الگ چیزوں پر بھروسہ ہے۔ ماں باپ کو بیٹوں پر بھروسہ ہے کہ بیٹے کما کے لا کے پالیں گے، اگر بیٹے چھوٹے ہیں ماں باپ بڑے ہیں تو بیٹوں کا بھروسہ ماں باپ پر ہوتا ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں، بیوی کا بھروسہ شوہر پر ہوتا ہے کہ شوہر پالتا ہے۔ غرض کہ ہم ہر ایک کو اپنا پالنے والا سمجھ لیے، دل میں، زبان سے نہیں بولتے پیسہ پالنے والا ہے، نوکری پالنے والی ہے، تجارت پالنے والی ہے، دکان پالنے والی ہے، زبان سے بولتے نہیں، لیکن دل میں یقین وہی ہے، پیسے نہیں کمائیں گے تو کیسا، نوکری چلے گئی تو کیسا، تجارت چلے گئی تو کیسا، دکان نہیں چلی تو کیسا، تنخواہ نہیں ملی تو کیسا، یہ نہیں تو کیسا، یہ نہیں تو کیسا، یہ جو ہمارے دل میں کھٹکتی ہے بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، فقط اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ نوکری کریں، تجارت کریں، دکان چلائیں، تنخواہ حاصل کریں، پیسہ کمائیں، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کمانے کا جو بھی ذریعہ اختیار کرو، لیکن اس ذریعے کو کمانے والا مت سمجھو، کمانے والا مجھے سمجھو، وہ ذریعہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ میں تمہارا رب ہوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور ہم ہر رکعت میں اللہ کے سامنے ٹھہر کر اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ٹھہر کر بولتے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، صرف ہمارا نہیں بلکہ ساری کائنات کا، سارے عالمین کا رب ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں اے اللہ تو میرا رب ہے، میرا، پہلے تو عالمین کا، ساری کائنات کا رب بولا تھا، رکوع میں گئے بعد تو میرا رب بولتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد بھی بولتے ہیں اے اللہ تو میرا رب ہے۔ تو ساری نماز میں ہم اللہ کو میرا رب ہے، ہمارا رب ہے، عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، یہ اللہ کے سامنے ٹھہر کے ہم بول دیتے ہیں، لیکن سلام پھیرنے کے بعد وہ بات پر ٹکتے نہیں ہیں، اس بات پر استقامت حاصل نہیں کرتے، اس بات کا یقین ہمارے دل میں نہیں آتا کہ میں نماز میں اللہ کو رب بولا ہوں تو اس پر ٹک جاؤں، اللہ کو رب سمجھوں، اللہ کو پالنے والا سمجھوں، اللہ کو پرورش کرنے والا سمجھوں۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا پرورش کرنے والا اللہ ہے، مجھے روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، میری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ نہ صرف میرا رب ہے بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی رب ہے، وہ نہ صرف میرا رب ہے بلکہ میرے ماں باپ کا، میرے رشتہ داروں کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا، سارے عالمین کا رب ہے۔ اگر یہ یقین بندے کو ہو جائے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، پالنے والا نہیں ہے، تو مسلمان رزق کے تعلق سے بے فکر ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، بے فکر ہو جائے گا، اس کو رزق کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کہاں سے رزق آئے گا، کہاں سے روپیہ پیسہ آئے گا، وہ خود پریشان ہو جائے گا، اس کو امید بھی نہیں رہے گی، گمان بھی نہیں رہے گا کہ یہاں سے روٹی ملے گی، یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے روپیہ پیسہ ملے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کا انتظام کر دیں گے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کو اپنا رب بولا ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین کرام، جب ہم نماز میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا ایک حال ہمارے دل میں بھی اترنا چاہیے۔ صرف زبان سے اللہ کو رب بولنا کافی نہیں ہے، زبان سے تو اللہ کو رب بول دیا، لیکن اللہ کو جب رب بولے ہیں تو اس کا حال ہمارے دل میں کیا آیا ہے، اس کی کیفیت ہمارے دل میں کیا آئی ہے، اس کا اثر ہمارے دل میں کیا آیا ہے، ہم نے اپنے دل کے ساتھ کیا فیل کیا ہے، اللہ کو کیا کبھی رب ہم نے فیل کیا، کبھی محسوس کیا؟ نہیں کیا۔ جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، روزی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ جب پالنے والا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ پال رہا ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے پالنے کا، وہ رب ہے ساری کائنات کا، پھر ہم کو جب ضرورت پڑتی ہے تو رب یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ تو معلوم ہوا ضرورت پہ ہم کو روپیہ تو رشتہ دار یاد آتے ہیں، ضرورت میں ہم کو مال یاد آتا ہے، لیکن رب یاد نہیں آتا، کیونکہ دل میں یقین رب پر نہیں تھا۔ اگر دل میں یقین رب پر ہوتا تو جب کبھی انسان کو ضرورت پڑتی اس وقت اس کو ضرورت کا پوری کرنے والا یعنی اس کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی یاد آتا تھا۔ تو لہٰذا محترم ناظرین کرام، خلاصہ فقط اتنا ہے کہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہم کو دل سے اس پر یقین بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دل میں یہ یقین اور یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب میں زبان سے اللہ کو رب بول رہا ہوں تو دل میں بھی میرے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی مجھے پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ جب اللہ کو رب سمجھیں گے تو ساری چیزوں سے بھروسہ اٹھ جائے گا، نوکری پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، نوکری کرنا ہے برابر لیکن بھروسہ نوکری پر نہیں کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تجارت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دکان چلانا ہے لیکن دکان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، ذریعہ اختیار کرنا ہے کمانے کا لیکن اس ذریعے پر بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ تو جب یہ سارے چیزوں پہ ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ پر بھروسہ نہیں رہے گا، کریں گے تو یہ ساری چیزوں پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے اگر اس کی نوکری چلی بھی جائے تو اس کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نوکری کو پالنے والا سمجھا ہی نہیں تھا، وہ اللہ کو پالنے والا سمجھا تھا۔ نوکری گئی تو کیا ہوا، پالنے والا تو نہیں گیا۔ تجارت چلے گئی تو مسلمان کو دھکا نہیں لگتا، مسلمان فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ تجارت گئی ہے، پالنے والا نہیں گیا، وہ تو ساتھ ہے۔ دکان اگر ختم ہو جائے، دکان برباد ہو جائے تو مسلمان کو پریشانی نہیں ہوتی،
کیونکہ دکان کو مسلمان پالنے والا سمجھا ہی نہیں تھا. پالنے والا تو اللہ ہے, دکان گئی ہے, اللہ تو نہیں گیا, اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. یہ ذریعے سے نہیں دیا تو دوسرے ذریعے سے دے سکتا ہے. ایک ذریعہ ختم ہوا تو 4 ذریعہ اور 10 ذریعہ اور کھول سکتا ہے. اللہ کے دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو لہٰذا محترم ناظرین کرام, جب اللہ کو زبان سے رب بولتے ہیں تو اس کا ایک حال بھی اپنے دل میں بنانا چاہیے, اور اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ جب میں اللہ کو رب بول رہا ہوں تو حقیقتاً میں اس پر یقین بھی کروں اور اس پر بھروسہ بھی کروں کہ وہی میرا پالنے والا ہے, وہی میرا پالنہار ہے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کی آیتوں کا تذکرہ کریں گے. آج کی نشست میں آیت کے حصے کو یہیں ختم کرتے ہیں اور حدیث کے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ 10 منٹ کے اندر ہم کو پروگرام ختم کرنا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے, بس وہ مسلمان ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے حقیقت میں اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کسی دوسرے مسلمان پر نہیں کرتا, اس کو مارتا نہیں ہے, اس پر ظلم کرتا نہیں ہے اور اس کو ستاتا نہیں ہے. اسی طرح اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں دیتا اور اسی طرح اپنی زبان سے بھی اس کو تکلیف نہیں دیتا. کوئی ایسی بات نہیں بولتا جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. جھوٹ اس کے بارے میں نہیں بولتا, غیبت اس کی نہیں کرتا اور اس کو گالی گلوچ نہیں کرتا. کل کی نشست میں جو بات بتائی گئی تھی اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے, اسی سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. اب ہم کو اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ سے کسی کو ہم مارتے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ سے کسی کو ہم, ہاتھ سے مراد صرف مارنا نہیں ہے, لکھ کر بھی ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بھی ہم نے ہاتھ سے تکلیف دی ہے. لکڑی کے ذریعے بھی کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ ہی سے مارتے ہیں نا, تو ہاتھ ہی کے ذریعے ہم نے اس کو تکلیف دی ہے. غرض کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے کیا, اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے کیا؟ کہیں ہم کوئی ایسی بات نہیں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا دل دکھتا ہے؟ کہیں ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کر دیتے ہیں؟ کہیں ہم کسی مسلمان کو ارے تورے نہیں بول دیتے ہیں؟ کہیں ہم کسی مسلمان کو غلط بات نہیں بول دیتے ہیں؟ تو اپنے دل کا اور اپنے ہاتھ کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. جب مسلمان اس بات کا خیال کر لیتا ہے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھ لیتا ہے, حفاظت میں آ جاتا ہے, حفاظت کرتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی حقیقت میں مسلمان ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس حدیث کے روشنی میں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو لہٰذا محترم ناظرین کرام, ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, تو یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہماری ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور ہماری زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.